खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए। आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और बहुत सारे लोग बरकत पा रहे हैं और बहुत सारी गवाहियाँ हमें इस ताल्लुक़ से मिलती हैं कि खुदाम जो हैं यहाँ से खुदा के कलाम को सीखते सुनते हैं और बहुत सारे लोगों तक इस पैगाम को लेकर जा रहे हैं। तो हमारे लिए ये बड़ी एनकरेजमेंट की बात है। नाजरीन, 30 सीज़न का आज ये 200वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आदिल अमीन साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया पास्टर अनीस जावेद साहब ने। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर अनीस जावेद साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए दुआ मांगें। मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर हाजिर होते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं और आज के इस लम्हे के लिए जब हम तेरी खिदमत के लिए, तेरे कलाम की तशरीह और तफसीर के लिए मौजूद हैं, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और पाक रूह की गहरी हुजूरी को क्लेम करते हैं ताकि रूहुल कुद्स जो काबिल उस्ताद है आए और हमारी रहनुमाई करे, हमें लीड करे, ताकि वही लफ्ज़ हमारी ज़ुबानों से निकले जो पाक रूह की मर्ज़ी के मुताबिक हो, लोगों की ज़िंदगी का बाइस हो, खुदा बाप के जलाल का बाइस हो। और खुदावंद आज का प्रोग्राम तमाम देखने और सुनने वालों के लिए बरकत, ज़िंदगी का बाइस हो जाए और तेरे लोग आसमान की बादशाही के हिस्सेदार हो जाएं। तेरे खादिम भाई मुनव्वर पर, तेरे खादिम डॉक्टर आदिल अमीन के लिए और अपने लिए तेरे हुजूर शुक्रगुजारी करते हुए अपने आप को तेरे हुजूर रख देते हैं। अपना हाथ बढ़ा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 20वां बाब, इसकी 39वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, तब बाज़ फ़कीहों ने जवाब में उससे कहा कि ए उस्ताद, तूने खूब फरमाया, क्योंकि उनको उससे फिर कोई सवाल करने की ज़रूरत न हुई। फिर उसने उनसे कहा, मसीह को किस तरह दाऊद का बेटा कहते हैं? दाऊद तो ज़बूर में आप कहता है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। बस दाऊद तो उसे खुदावंद कहता है, फिर वो उसका बेटा क्यों कर ठहरा? जब सब लोग सुन रहे थे तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फ़कीहों से खबरदार रहना, जो लंबे लंबे जामे पहनकर फिरने का शौक रखते हैं और बाज़ारों में सलाम और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियाँ और ज़ियाफ़तों में सद नशीनी पसंद करते हैं। वो बेवाओं के घर को दबा बैठते हैं और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हैं। इन्हें ज़ियादा सज़ा होगी। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, सब जानते हैं कि इससे पहले जो मतन था इसमें सदूकियों ने खुदावंद यीशु मसीह से सवाल किया था और खुदावंद यीशु मसीह ने उसका जवाब दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे जिक्र मिलता है कि फ़कीहों ने खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर कहा है, ए उस्ताद, तूने खूब फरमाया। सो इससे आगे खुदावंद यीशु मसीह ने इन सब का चेहरा लोगों के सामने जाहिर किया है और सबके सामने इनको कह लें कि इनकी जो असल सूरत है उसको सामने रख दिया है, ताकि सब लोग देख सकें कि दरअसल इनके अंदर क्या है और बाहर से ये नज़र क्या आते हैं। आज हम इस ताल्लुक़ से बड़ी खूबसूरत टीचिंग लेने को हैं, चूँकि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के रवैयों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं
اندر کچھ ہیں اور باہر سے کچھ ہیں، اور میرا ایمان ہے یقیناً آپ سب بڑی برکت پائیں گے، اور ہم اس پیسج کو چونکہ 2 حصوں پہ ڈیوائیڈ کریں گے، 2 ایپیسوڈز میں سیکھیں گے۔ پہلے حصے میں جو پہلا حصہ ہے اس تعلق سے ہم گفتگو کریں گے اور خداوند کے خدام سے جانیں گے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر عادل امین صاحب سے ہم جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، 39ویں آیت میں ذکر ہے کہ فقیہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اے استاد تو نے خوب فرمایا۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا ایسی بات کر دی کہ فقیہ بڑے خوش ہوئے ہیں اور انہیں یہ بڑی بھلی بات لگی ہے کہ بڑا خوبصورت کہا ہے خداوند یسوع مسیح نے؟ اس کا پس منظر کیا ہے، کیا بات چل رہی تھی؟ بہت شکریہ پادری صاحب۔ یہ لوکا کی انجیل کا جو 20واں باب ہے، یہ ایک چین کی طرح تمام باتیں آپس میں ہم آہنگ ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ اب یہاں پر جس لفظ پر زور ہے 39ویں آیت میں، یہ جو خوشی کا اظہار، یا جیسے بھی انہوں نے کہا کہ تو نے خوب فرمایا ہے، یہ بعض فقیہوں نے جواب میں اسے کہا۔ اس کے علاوہ جو فقیہ وہاں پر تھے یا خداوند یسوع مسیح سے بحث میں الجھے ہوئے تھے، وہ یا تو اس پر خاموش تھے یا ان کی منفی رائے تھی۔ یعنی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فقیہ ہوتے ہوئے یہ لوگ اندر سے اس بات کو سوچنے پر مجبور تھے جو پیچھے بحث چلی آ رہی تھی۔ 20واں باب تفصیل سے اور غور سے مطالعہ کریں تو یہ بشریت اور الوہیت کا مطالعہ ہے۔ اس میں ساری کی ساری باتیں جو ہیں ان کا زور ان 2 باتوں پر ہے، بشریت اور الوہیت۔ مثال کے طور پر انہوں نے پیچھے یہ جو جواب ہے کہ تو نے خوب کہا، یہ کسی ایک بات کا جواب نہیں ہے۔ جب انہوں نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں یہ سوال یسوع کا سنا، جو کہ جزیہ دینے کے سوال کے جواب میں سوال خداوند یسوع مسیح نے کیا تھا کہ یہ اس کا بپتسمہ جو ہے یہ آسمان کی طرف سے تھا یا زمین کی طرف سے؟ تو یہ سوال الوہیت اور بشریت، یعنی آپ سمجھتے کیا ہے کہ اختیار آتا کہاں سے ہے؟ اور فقیہ جو تھے ان کے علم میں یہ بات تھی کہ بادشاہوں کا تقرر، انبیاء کا برپا ہونا، قاضیوں کا برپا ہونا، ایون جو فقیہ ہیں یہ بذات خود بھی یہ اپنے اوپر الہی اختیار کو سمجھتے تھے کہ ہمیں تو خدا نے مقرر کیا ہے، بادشاہ بھی خدا مقرر کرتا ہے، نبی بھی خدا مقرر کرتا ہے۔ تو جس چیز کو خدا مقرر کرتا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے فقیہ اسے مان کیوں نہیں لیتے، تسلیم کیوں نہیں کر لیتے؟ تو اس سوال نے ان کو اندر سے ہلا دیا کہ یوحنا کا بپتسمہ آسمان کی طرف سے تھا یا زمین کی طرف سے؟ کیونکہ سوال فقیہوں کے پاس یہ تھا کہ تو کس اختیار سے؟ وہ یہ اختیار جاننا چاہتے تھے کون سے عبادت خانہ میں، کون سے سیناگوگ میں، کون سے سردار کاہن نے، کون سے گروپ نے تجھے بھائی مقرر کیا ہے۔ تو وہ زمینی اختیار ڈھونڈتے تھے، اور خداوند یسوع مسیح تو بارہا اعلانیہ کہتے ہیں میں آسمان کی بات کرتا ہوں، تم زمین کی سمجھتے ہو۔ تو بشریت اور الوہیت کے درمیان یہ کچھ تلاش کرنے کی گفتگو ہے، یہ ساری تکرار، یہ سارا مباحثہ، یہ تمام سوال جواب بشریت اور الوہیت۔ کیونکہ اس وقت یہ جو لوگ تھے خداوند یسوع مسیح سے پوچھتے ہیں جزیہ دینے کے بارے میں کہ کیا کیسر کو جزیہ دینا جائز ہے؟ بڑی خوبصورت بات اس وقت بھی خداوند یسوع مسیح نے کی۔ وہ سکہ جو بھی تھا دینار تھا، یا اس پر کس کی تصویر ہے؟ یہ کیسر کی ہے۔ تو یہ بشریت کی باتیں ہیں، یہ عام دنیا کی باتیں ہیں۔ تو بھائی جو دنیا کے نظام ہیں ان کو دنیا کے ساتھ ڈیل کرو، لیکن جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ یہاں پر ایک دفعہ پھر بشریت اور الوہیت۔ اس کے بعد انہوں نے سوال اٹھایا کہ 7 بھائی تھے، ان کی وہ ایک ہی عورت کے ساتھ یک کے بعد دیگرے مرنے کے بعد شادیاں ہوتی رہی، تو قیامت کے دن وہ بیوی کس کو ملے گی؟
یہ سوال ذرا عجیب تھا. اگر فقیہوں کی طرف سے یہ سوال آیا ہے تو یہ سوال ذرا عجیب تھا، کیونکہ فقیہ ہی بذات خود تو قیامت پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے. صدوقی یہ جو یہاں پر ذکر ہے 20ویں آیت میں، یہ جو فقیہ ہیں ان کا جو سیکشن ہے، ان کا جو فرقہ ہے صدوقیوں کا، یہ وہی لوگ ہیں. اور آگے چل کے میں اس پر پوری روشنی ڈالوں گا کہ یہ فقیہ اور فریسی متی کی انجیل میں کیسے ان کو کمبائن کیا گیا ہے. صدوقیوں کا فرقہ اصل میں کیا تھا، کب اس کا آغاز ہوا، یہ سارا کچھ میں اس طرف آؤں گا. ابھی اس بات کو ہم دیکھیں کہ یہ قیامت کا جو ذکر کرتے ہیں تو قیامت پر تو یہ یقین ہی نہیں رکھتے، تو پھر یہ قیامت کے بارے میں سوال کیوں کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا فرقہ تھا جو رومی عقائد کو بڑی حد تک تسلیم کر چکا تھا، اور ڈیمیرج گاڈ جو تھا کہ ایک بڑا خدا ہے، اس کے بعد ایک چھوٹا خدا ہے، اور اپنے اعمال کے ساتھ ہم ترقی کرتے کرتے اچھے اعمال کے ساتھ پھر اس خدا میں جا کے ضم ہو جاتے ہیں. کچھ اس طرح کی باتیں اسے یہ تسلیم کر بیٹھے تھے اپنے اندر، اس لیے الوہیت کی بات جو ہے نا ان سے ہوتی نہیں تھی. لیکن ہوا یہ کہ ان سے قیامت کا ذکر ہو گیا. اب جب قیامت کا ذکر ہو گیا تو پھر بھائی سب کچھ تسلیم کرنا پڑے گا نا. پھر بعد از موت جو زندگی ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا. تو اس کے جواب میں خداوند یسوع مسیح نے کہا پھر بشریت اور الوہیت کی یا روحانی دنیا کی اور مادی دنیا کی جو فرق ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا کہ قیامت میں تو بیاہ شادی نہیں ہوگی، بلکہ فرشتوں کی مانند ہوں گے. اب فرشتوں کی مانند ہونے کا مطلب روحانی دنیا سے تعلق رکھنا ہے، یہ نہیں کہ ہمارے پر نکل آئیں گے اور ہم اڑیں گے. یا روحانی دنیا میں موت نہیں ہے، اور چونکہ روحانی دنیا میں موت نہیں ہے اس لیے نسل کشی کے لیے شادیوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بھائی آپ مانو تو صحیح، قیامت کو مانو. اب قیامت کے تعلق سے یا زمینی اور آسمانی اختیار کے تعلق سے جتنی باتیں، جتنی تمثیلیں خداوند یسوع مسیح نے ان کے سامنے رکھ دیں، ان کا اندر سے فلسفہ ختم ہو چکا تھا. تب جا کر بعض فقیہوں نے کہا کہ تو نے خوب کہا ہے. اب ان باتوں سے جو خداوند یسوع مسیح نے کہی تھی فقیہوں کو یا ان صدوقیوں کو بڑی پختہ دلیل کے ساتھ وہ تمام چیلنج مل گئے تھے، جن کے مقابلے میں اب اگر مزید وہ کوئی تکرار کرتے تو یقیناً ایک دوسرے کو سنگسار کرنے کے سوا ان کے پاس اور کوئی چارہ نہ بچتا. یسوع نے بہت تھوڑے وقت میں الوہیت کے بڑے بڑے بھید ان پر کھول دیے تھے. آگے چل کے ہم اس پر مزید روشنی بھی ڈالیں گے. ابھی یہ جو 20واں باب ہے مکمل طور پر الوہیت اور بشریت کو یوں سپریٹ کرتا ہے اور واضح کر دیتا ہے ایک ایک بات کو. اس میں زمینی زندگی جو ہے، اس کے بعد کی جو زندگی ہے، اس میں خداوند یسوع مسیح نے آسمانی زندگی کا انداز بھی بیان کر دیا. پھر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کے ساتھ رواں تعلق کو، فرشتگان کو، ان کے وجود کو، یہ ان سب باتوں کو خداوند یسوع مسیح نے گفتگو میں شامل کیا جس پر یہ صدوقی یا فقیہ ایمان ہی نہیں رکھتے تھے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں کہ ان کے عقائد کیا تھے، اور خداوند یسوع مسیح انہی کے سوال میں سے جو الہی تعلیم دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. دراصل ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ درست تعلیم تک پہنچ پائیں، جو دنیوی تعلیم اور دنیوی یہ سوالات اور دیگر معاملات میں الجھے ہوئے ہیں وہاں سے نکل کر یہ آسمانی چیزوں کو سمجھ سکیں. آگے بڑھیں گے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ مقدس لوکا نے اس بات کو بیان کیا ہے کیونکہ ان کو اس سے پھر کوئی سوال کرنے کی جرت نہ ہوئی. بڑا زبردست یہ موقع ہے کہ اتنے فقیہ، فریسی، صدوقی، شرع کے عالم اور اتنے بڑے بڑے وہاں پہ مذہب کے ٹھیکیدار موجود ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح سے سوال کرنے کا ان کے پاس اب کوئی جواز باقی نہیں رہا ہے. کسی کے پاس جرت نہیں ہے کہ وہ یسوع مسیح کو سوال کرے. ہم جانیں گے پاسٹر انیس جاوید صاحب سے. پاسٹر صاحب، یہاں پہ جو مقدس لوکا نے اس بات کو قلم بند کیا ہے کہ ان کو اس سے پھر کوئی سوال کرنے کی جرت نہ ہوئی، کیا مطلب ہے اس کا؟ جی تھینک یو سو مچ. جی خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ تمام دیکھنے والوں کے ساتھ ہو. زبردست
گفتگو ابھی چل رہی تھی، ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے تھے بیسیکلی یہ اسی گفتگو کو سم اپ کیا گیا ہے 40ویں آیت میں، اور جس طرح سے وہ فرما رہے تھے اتنی ساری باتوں کے کھل جانے کے بعد پھر کس کی جرت رہتی ہے کہ وہ اور زیادہ کوشش کرے کہ ہم کوئی اور سوال کریں۔ میں اس کو یوں دیکھتا ہوں، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا اس بات کو، سب سے بیسک نقطہ چونکہ وہ خود قیامت پر یقین ہی نہیں رکھتے، اور اس کو باقاعدہ طور پر لوکا مینشن کرتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ قیامت کو نہیں مانتے ہیں، پھر یہ اپنی جگہ پر، پھر چونکہ ان کے ساتھ فقیہ بھی ہیں، سردار کاہن، یہ ایک پورا گروپ ہے، اور 20ویں باب میں ہمیں یہ بڑی خوبصورتی سے نظر آتا ہے کہ وہ اس کام کے لیے سارے اکٹھے ہو کر آئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی طرف سے اپنی دانست میں بہت اچھا ہوم ورک کیا ہے کہ آج تو ہم یسوع مسیح کو کسی نہ کسی طرح سے پھنسا ہی لیں گے۔ سو پے در پے کویسچنز سامنے آ رہے ہیں، اور 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے ان کی مکاری کو معلوم کر لیا۔ اب یسوع مسیح جو کہ دلوں اور گردوں کا جانچنے والا ہے، جب کوئی شخص اس کے سامنے کھڑا ہے، آیا ہے، اور یسوع مسیح کو پتہ نہ چلے کہ یہ کس نیت سے میرے سامنے کھڑا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب کویسچن جو انہوں نے بیسک کیا ہے وہ بڑا اپنی طرف سے پیچیدہ ہے کہ ہم یہ بات کریں گے اور اس کے بعد یسوع مسیح کو کنفیوز کر دیں گے کہ 7 بھائیوں میں سے اب وہ کس کے ساتھ رہے گی، کیا ہونے جا رہا ہے، یسوع مسیح اب کیا جواب دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کی بات کریں تو صرف 2 آیات جو ہیں 34ویں اور 35ویں آیت اس کا ایک عام سا جواب، سادہ سا جواب بن جاتا ہے۔ یسوع مسیح نے ان کو کہہ دیا کہ اس جہان کے فرزندوں میں تو بیاہ شادی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس جہان کو حاصل کریں اور مردوں میں سے جی اٹھیں، ان میں بیاہ شادی نہ ہوگی۔ سو یہ کلیئر ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اب کلاس ہونا شروع ہوئی ہے۔ اب یسوع مسیح نے ان تمام باتوں کو ان کے ساتھ ڈسکس کرنا شروع کیا ہے جو شاید انہوں نے اپنے ہوم ورک کے درمیان سوچی بھی نہیں تھی کہ یہ بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ نمبر 1، یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ اگر تم، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر وہ قیامت کی بات کرتے ہیں تو پھر قیامت کے بعد زندگی کی بات بھی ان کو ماننا پڑے گی، تو یسوع مسیح نے ان کو یہ بتایا کہ اگر تم قیامت کی بات کرنے آئے ہو تو میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ وہاں پر تو بیاہ شادی نہیں ہونے والی، لیکن اس کے بعد ہم فرشتوں کی مانند ہو جائیں گے۔ یہ ان کے لیے ایک نئی بات آ گئی۔ پھر یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ قیامت کے فرزند خدا جو ہوں گے وہ خدا کے بھی فرزند بن جائیں گے، یعنی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننا یہ بھی ایک بھید یسوع مسیح نے ان کے سامنے کھول دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے خدا کے فرزند ہونے کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ خدا کی مانند بن جائیں گے، بالکل جس طرح سے خدا ہے ویسے ہی ہم بھی ہوں گے، اور خدا کے لیے جو اس کی سب سے اعلیٰ صفت موجود ہے وہ پاکیزگی ہے، اور اگر خدا پاک ہے تو ہم بھی وہاں پر پاکیزگی میں زندگی گزاریں گے، اور جب ہم پاکیزگی میں زندگی گزاریں گے تو جواز ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی شادی بیاہ کا تصور وہاں پر ہوگا یا کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ پھر یسوع مسیح نے آگے چل کر ان کے اوپر ایک اور بات 37ویں آیت میں ان کے ساتھ کہی، اور یسوع مسیح نے ان کو اب ان کے جو غلط عقیدہ تھا اس کا جواب اور اس کا جواز بھی ان کو دیا ہے کہ جو تم کہتے ہو کہ قیامت نہیں ہے، حالانکہ وہ تو مان رہے تھے لیکن بیک پہ جو ان کے پاس یہ عقیدہ تھا کہ وہ قیامت کے ہونے کا انکار کرتے ہیں، تو یسوع مسیح ان کو اب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں نہ صرف تمہارے سوال کا جواب دوں گا بلکہ میں تمہیں جتنے یہاں پر تمہارے علاوہ سن رہے ہیں ان کو یہ بھی بتا دوں کہ قیامت کے ہونے کا ثبوت کیا ہے۔ تو یسوع مسیح نے 37ویں آیت میں اس کا ثبوت بھی دیا کہ خود وہ جس کو تم باپ کہتے ہو، ابراہیم نے اس بات کو مانا ہے، موسیٰ نے اس بات کو مانا ہے کہ ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا۔ تو
یسوع یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ زندوں کا خدا ہے، وہ مردوں کا خدا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوال کے جواب میں اتنی ساری تھیولوجی کا سامنے آنا اور اتنے سارے جوابات کا آ جانا، یہ ان کے لیے خود میں ایک حیرت تھی، اور شاید وہ اس بات کو ہضم نہیں کر پا رہے ہیں، اور ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے اب یسوع مسیح کو کہنے کے لیے۔ اس لیے لوکا نے ایک بڑا خوبصورت لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے کہ سوال کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ اب ان کے اندر یہ جرت ہی نہیں بچی ہے کہ وہ یسوع مسیح کو کوئی مزید سوال کریں اتنی سارے جوابات کے مل جانے کے بعد۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت باتیں، بابرکت باتیں خداوند یسوع مسیح نے جس طور سے ان کے سوالات، کیونکہ یہ سوالوں کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے کہ ابھی خداوند یسوع مسیح سے سوال کیا گیا ہے، پچھلے 3 سالوں سے خداوند یسوع مسیح ان کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ جو بھی سوال وہ کرتے ہیں، کئی دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ ان کے اندر سوال تھا تو وہ یسوع مسیح نے پہلے ہی ان کے کہنے سے پہلے ہی بتا دیا کہ تم یہ سوچ رہے ہو۔ اس وجہ سے، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے جو ان کی مکاری کا اندازہ کیا ہے کہ وہ آ کر بڑی چاپلوسی کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی، اور بڑے عجیب طریقے سے یسوع مسیح کو مخاطب بھی کرتے ہیں، یعنی اندر ان کے زہر بھرا ہوا ہے، لیکن لفظوں کی بازی گری سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ شاید ہم تجھے بڑا پیار کرتے ہیں یا تیری بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ مسیح نے ان کی مکاری کو جان لیا، مسیح نے ان کی مکاری کو سمجھ لیا کہ ان کے اندر میرے لیے کیا ہے اور یہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں، اور اس کے بعد ہر سوال کا جواب خداوند یسوع مسیح نے اس خوبصورتی کے ساتھ دیا ہے کہ اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ کوئی اور کسی بھی طرح سے لاجک پیش کر سکیں، جواز دے سکیں یا کوئی اور سوال کر سکیں۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس ہے جس نے ہر لحاظ سے ان فقیہوں اور فریسیوں کے تمام سوالوں کا جواب دیا ہے۔ ناظرین، ابھی بھی اس پیسج میں اور بہت کچھ باقی ہے جو ہم جانیں گے، سیکھیں گے، لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا۔ ہم لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے اور ڈاکٹر عادل امین صاحب سے جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا ہی تھیولوجیکل ایک کویسچن یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کی زبان اقدس سے ارشاد ہو رہا ہے، چونکہ جس طرح سے پہلے آپ نے بیان کیا ہے کہ یہ پورا باب ہی اسی تعلق سے ہے، خداوند یسوع مسیح اپنی بشریت کے تعلق سے اور اپنی الوہیت کے بارے میں، ڈیوینٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور یہاں ہم ایک عقیدہ متعارف کرایا گیا ہے ہمیں جو خداوند یسوع مسیح کرا رہے ہیں کہ یہودی جو ہیں یہ اپنے اندر یہ خیال رکھتے ہیں، یا اس بات کے لیے ان کی تعلیم بڑی پختہ ہے، انہیں آباء و اجداد سے بتایا گیا ہے کہ مسیح جو ہوگا وہ داؤد کا بیٹا ہوگا۔ آج یسوع مسیح ان کی کوئی تھیولوجی درست کرنے والے ہیں۔ پہلے تو ہم یہ سیکھیں گے، آپ کے وسیلے آپ ہماری رہنمائی کریں کہ وہ مسیح کو داؤد کا بیٹا کیوں سمجھتے ہیں؟ جی پادری صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ لوکا کی انجیل کا 20واں باب خداوند یسوع مسیح کی تھیولوجی کا مرکز ہے۔ اس کا بھید اسی سوال میں جو خداوند یسوع مسیح نے اٹھایا ہے کہ یہودی یسوع کو صرف داؤد کا ہی بیٹا کیوں سمجھتے ہیں۔ اس میں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے کی تاریخ اور اس وقت خداوند یسوع مسیح کی موجودگی کی جو تاریخ ہے وہ دونوں شامل ہیں۔ یہودی تو نسلی اعتبار سے ہر دور میں یہودی ہیں اور یہودی رہیں گے، لیکن یہودیوں کے عقائد ہر دور میں ایک جیسے نہیں تھے، اور بالخصوص خداوند یسوع مسیح کے دور میں پتہ نہیں کتنے لوگ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر رہے ہیں اور اس بات پر خوش ہیں کہ موعودہ مسیح جو تھا، جو آنے والا تھا، مطلب ہم سامری عورت کا دیکھتے ہیں اس کی گواہی کہ یوخرسٹ جو آنے والا تھا
وہ یہی ہے۔ بہت سے لوگوں نے گواہی دی خداوند یسوع مسیح کی، لیکن یہودی اسے صرف داؤد ہی کا بیٹا کیوں کہتے تھے؟ یہاں پر ایک دفعہ پھر وہ بشریت میں محدود ہو جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کو قبول کر لینا ان کے عقیدے کا مسئلہ تھا۔ اس کی وجہ خاص طور سے یہ ہے کہ یہودیوں کے نزدیک الوہیم، ہاشم یا یہوہ کے سوا وہ کسی کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتے الوہیت میں۔ وہ اسے شرک سمجھتے ہیں، بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، اور ایسی بات کو سننا بھی پسند نہیں کرتے، بلکہ کہنے والا تو اسے وہ گناہ گار سمجھتے ہی تھے۔ اگر وہ اس طرح کی کوئی بات سن لیتے تھے تو خود کو گناہ گار سمجھتے تھے کہ ہم نے یہ اس طرح کی بات سن لی۔ اتنے یہ لوگ اس عقیدے میں پکے تھے۔ یہ ایک خاص وجہ ہے کہ وہ بے شک ان کے پاس انبیاء کی پیشین گوئیاں موجود تھیں، ان کے اسلاف کا ریکارڈ ان کے پاس موجود تھا، خدا کے وعدے ان کے سامنے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح کو اب وہ کیسے الوہیم یا ہاشم کے برابر وہ تسلیم کر لیں؟ ان کا عقیدہ آڑے آتا تھا۔ حالانکہ اس عقیدے کو اگر وہ نبوتوں، پیشین گوئیوں اور شریعت کی روشنی میں پڑھیں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ نجات دہندہ کا جو تعلق ہے وہ بھی بشریت سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ تو یہودیوں نے کبھی اس بات کا جواب نہیں دیا کہ کنواری کیسے حاملہ ہوگی، لیکن وہ اپنے اس عقیدے میں پھنسے ہوئے تسلیم کرنے کو تیار نہیں خداوند یسوع مسیح کی الوہیت، اسے خدا کا بیٹا تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ سو زیادہ سے زیادہ جو وہ احسان کرتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ جو فراخ دلی وہ دکھاتے ہیں، وہ یہ دکھاتے ہیں کہ اسے داؤد کا بیٹا تسلیم کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اس دور میں داؤد تھا۔ نسلی طور پہ، نسلی اعتبار سے یہ لوگ پسند کرتے تھے نسب ناموں کو اور ایک تعلق کو جو نسل کو ظاہر کر دے، لیکن اب داؤد جو ہے وہ خود اسے خداوند کہتا ہے۔ تو میں پہلے بھی یہ بات بیان کر چکا ہوں کسی وقت کہ ہم اسے اس زبان میں دیکھیں، ان لفظوں کو داؤد کی زبان میں، کہ داؤد خود اسے یہوہ کہتا ہے۔ تو پھر الوہیت تو واضح ہو گئی نا۔ اگر وہ داؤد کا خداوند ہے تو پھر داؤد کا فرزند کیسے ہوا؟ یہ ایک دفعہ پھر الوہیت اور بشریت پر بات آ گئی کہ بشریت میں، اپنی زمینی زندگی میں، اپنے زمینی حالات و واقعات میں، ایویڈنس میں وہ داؤد کا فرزند ہے۔ اب اس سے آگے یہ یہودی صدوقی جو ہیں یہ سوچنا بھی پسند نہیں کرتے، نہ اس پر غور کرنا پسند کرتے ہیں۔ میں اکثر لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ ہماری نجات کا جو کام تھا نا، اس کے لیے جو بنائے عالم سے پیشتر اصول طے شدہ تھا کہ بغیر خون بہائے گناہ کی معافی نہیں ہوتی، اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ضرور تھا کہ خداوند یسوع مسیح بشریت اختیار کریں، یا خداوند یسوع مسیح تو مطلب بشریت اختیار کر چکے نا، مسیح بشریت اختیار کرے، کلام مجسم ہو انسان کی صورت، تاکہ اسے دکھ بھی دیا جا سکے، اس کا خون بھی بہہ سکے، اور صلیب پر جان دے کر، صلیب پر جان دینے کا مطلب اس کی بشریت ہے، لیکن مردوں میں سے جی اٹھنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ میں مر گیا تھا اور اب کبھی مرنے کا نہیں، اب تک زندہ رہوں گا، یہ اس کی الوہیت ہے۔ یہ ایک بہانہ تھا یہودیوں کے پاس کہ اسے داؤد کا بیٹا کہہ دیں، قوم بھی خوش، لوگ بھی خوش، سننے والا بھی اسے نہیں لگے گا کہ میں کفر سن رہا ہوں، اور بس اسی میں کام چلا لیتے ہیں۔ اسی عقیدے نے آج تک یہودیوں کو محروم رکھا کہ وہ اس کی، ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہودی اسے داؤد کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن بڑی تعداد ان یہودیوں کی تھی جو اس کی پیدائش کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔
تو نہ وہ اسے خدا کا بیٹا تسلیم کرتے تھے، نہ اسے وہ داؤد کا بیٹا تسلیم کرتے تھے۔ ایک بڑی تعداد یہودیوں کی وہ بھی تھی۔ اب یسوع کی طرف سے الوہیت اور بشریت کا یہ جو بہت بڑی مثال ہے، اس میں خداوند یسوع مسیح نے ذکر کیا کہ موسیٰ نے جلتی جھاڑی کا ذکر کر کے اس کو کلیئر کیا ہے کہ یہ کیسے بیٹا ہے، کہ داؤد جو ہے وہ اگر ہم نسل کے اعتبار سے، نسب نامہ کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ خداوند یسوع مسیح کے جد امجد میں آ گئی، لیکن اگر ہم الوہیت کے اعتبار سے دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہو میں ہوں۔ تو صرف داؤد ہی نہیں بلکہ ابراہیم بھی اس کا فرزند ہوا۔ یہ قیامت کے فرزند جو ابھی ٹرم ہم نے پڑھی تھی، اس پر اگر آپ اجازت دیں تو 1 منٹ میں روشنی ڈالوں۔ قیامت کے فرزند، جو لوگ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اور اسے قبول کر کے خدا کے فرزند ٹھہرتے ہیں، دراصل وہی قیامت کے فرزند ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا ببانگ دہل یہ دعویٰ ہے کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ تو اس کے وسیلے سے جو مسیح کو قبول کر لیتے ہیں اور پھر مسیح میں جیتے اور مسیح میں مرتے ہیں، وہ جب زندہ کیے جائیں گے یا جی اٹھیں گے وہ قیامت کے فرزند ہوں گے۔ اس میں کون کون شامل ہوگا؟ قیامت کے فرزندوں میں ہر وہ شخص، ہر وہ ایماندار جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس کی الوہیت میں شامل ہو جائے گا۔ تو ایک بشریت ہمارے پاس بھی ہے، ایک الوہیت ہماری بھی منتظر ہے۔ داؤد کا بیٹا کہہ دینا یہ جان چھڑانے والی بات تھی کہ چلے یہاں تک ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس راز، اس بھید کو افشاں کیا ہے خداوند کے خادم نے کہ یہودی کیوں یسوع مسیح کو فقط داؤد کا بیٹا کہتے تھے اور اس سے آگے وہ بات کو تسلیم نہیں کرتے، مانتے نہیں تھے۔ اسی لیے آج خداوند یسوع مسیح نے اس راز سے، اس بھید سے پردہ اٹھایا ہے، اور یسوع مسیح ایک بہت بڑی بات ان کے ساتھ شیئر کرنے کو ہیں اور بیان کرنے کو ہیں، جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے۔ ہم جانیں گے، سیکھیں گے پاسٹر انیس جاوید صاحب سے۔ پاسٹر صاحب، یہاں خداوند یسوع مسیح نے 42ویں اور 43ویں 2 آیات میں خاص طور پہ پرانے عہد کو کوٹ کیا۔ ویسے تو خداوند یسوع مسیح کی یہ کوالٹی ہے، صفت ہے کہ انہوں نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ پرانے عہد کے بہت سارے صحائف کو استعمال کیا ہے اور ان حوالہ جات کا استعمال کیا ہے۔ بہرحال ہماری رہنمائی کریں اس کانٹیکسٹ میں کہ یہ حصہ کس زبور میں سے لیا گیا ہے اور خداوند یسوع مسیح یہاں کس طرح سے اپنے آپ کو پروو کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ نہ صرف داؤد کا بیٹا ہے بلکہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ جی، اگین میں یہ کہوں گا کہ اس سوال کا جواب بہت زبردست طریقے سے خدا کے خادم ڈاکٹر عادل امین صاحب نے آلریڈی دے دیا ہے، پھر بھی اس کو اور تھوڑا اس کے اوپر ہم غور کرتے ہیں۔ زبور 110 اور اس کی پہلی آیت کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ یہ داؤد کا ہی زبور ہے اور داؤد ہی اس بات کو بیان کرتے ہیں، اور اس کی بھی تشریح چونکہ ڈاکٹر صاحب نے کر دی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات نہیں کریں گے، لیکن اسی کو لوکا چونکہ یسوع مسیح کے منہ سے اس وقت سن رہے ہیں، پھر اعمال کی کتاب میں بھی لوکا طبیب نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اعمال 2 باب اور اس کی 34ویں اور 35ویں آیت کے اندر بھی اسی کو بیان کیا، اسی کا بیان موجود ہے، کیونکہ داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا، میری داہنی طرف بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ اور پھر عبرانیوں کے خط میں پال بھی اس کو دوبارہ سے دہراتے ہیں۔ عبرانیوں کا خط 1 باب اور 13ویں آیت کے اندر آیا ہے، تو میری داہنی طرف بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ یہ ایک اہم کوٹیشن ہے جو یسوع مسیح نے خود بھی کوٹ کی ہے، اور اس بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے ان کو بتایا ہے کہ میں کون ہوں، اور جس طرح سے خدا کے خادم نے اس کو خوبصورتی سے ایکسپلین کر دیا ہے کہ خود یہوہ الوہیم اس بات کا ذکر کر رہا ہے، اور داؤد جو یسوع مسیح کی بشریت میں
تو ان کے آباء و اجداد میں آتے ہیں، لیکن الوہیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یسوع مسیح اس سے بھی پہلے ہیں، ابراہیم سے بھی پہلے ہیں۔ اور پھر یسوع مسیح نے، جب ہم بات کرتے ہیں کہ یسوع مسیح جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، اکثر اوقات یہ کویسچن کیا جاتا ہے کہ یسوع مسیح نے خود اپنی زبان اقدس سے کب اس بات کا اظہار کیا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ میں 2-3 ریفرنسز جلدی سے ان کو کوٹ کرنا چاہوں گا۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا 10ویں باب کی 30ویں آیت میں یسوع مسیح نے کہا میں اور باپ ایک ہیں۔ پھر مرکس کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 36ویں آیت میں یسوع مسیح نے کہا باپ سے بات کرتے ہوئے، اے باپ تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر مرکس ہی کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 61 اور 62ویں آیت میں جب سردار کاہن یسوع مسیح سے سوال پوچھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے تو اس استودا کا بیٹا مسیح ہے؟ یسوع نے اس سے کہا ہاں میں ہوں، اور تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے۔ یسوع مسیح نے بارہا اس بات کا اظہار کیا ہے اور بتایا ہے کہ گو میں داؤد کی نسل سے ہوں، لیکن میں زندہ خدا کا بیٹا بھی ہوں اور قادر مطلق میں سے نکلا ہوں، اور میں اور باپ ایک ہیں۔ اور یہاں پر یسوع مسیح نے خود، چونکہ ایک جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ یسوع مسیح جب وہ اپنی ٹیکنیکلٹیز کے اندر بات کر رہے ہیں تو یسوع مسیح ان کو تھیولوجی ان کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ یہ اصل میں کیا ہے، تمہیں کس طرح سے سیکھنا ہے اور اس کو کس طرح سے سمجھنا ہے۔ تمہیں جب تم داؤد کی نسل یا بشریت کے اوپر دیکھ رہے ہو، دنیا کے اوپر دیکھ رہے ہو، تو تمہیں آسمانی چیزوں کی بھی سمجھ ہونی چاہیے، اور اگر تم اس کو جانو گے تو پھر تمہیں پرانے عہد میں یہ ملے گا کہ داؤد جس کا تم مجھے فرزند جانتے ہو، گنتے ہو، وہ خود مجھے اپنے خداوند کے طور پر پکارتا اور کہتا ہوا نظر آ رہا۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے اس بات کا اظہار کیا ہے، اور یہ بات جو ان کی سمجھ سے بالاتر تھی انہیں خود سوال کر کے خود اس کا جواب دیا ہے، تاکہ جو ان کے اندر مسیح کو لے کر بڑے وسوسے ہیں اور بہت زیادہ ابہام ہے کہ مسیح کیسا ہوگا، مسیح ایسا ہوگا، مسیح یہ نہیں ہوگا، مسیح وہ ہوگا، تو خداوند یسوع مسیح ان کے ان تمام سوالات کا جواب دے رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ تمام تعلیمات جو وہ لوگوں کو، عام یہودیوں کو سکھاتے ہیں، خداوند یسوع مسیح ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ اصل میں جو مسیح ہے، جو خدا کا بیٹا ہے، وہ کیا ہوگا اور اس کو کیسے آپ سمجھ سکتے اور جان سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے خداوند یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت تعلیمات دی ہیں یہاں پر، جہاں سے ہم اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یسوع مسیح نے پرانے عہد کے ان حوالہ جات کا استعمال کیا ہے جن کی تفسیر و تشریح جو یہودی فقیہ فریسی ہیں وہ غلط طریقے سے کیا کرتے تھے۔ آج یسوع مسیح نے اس کی درست تفسیر و تشریح کر کے انہیں پروو کیا ہے، ثابت کیا ہے کہ یہ زبور جو ہے یہ کس کے تعلق سے کہا گیا ہے اور کس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے، بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آج کا یہ پروگرام آپ سب کے لیے بڑا بابرکت رہا ہے۔ آپ ضرور اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ بہت سارے لوگ خدا کے کلام کی ان سچائیوں کو جانیں، سیکھیں اور برکت پائیں۔ ابھی بھی آپ کے پاس کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی دعائیہ درخواست ہو ہمیں دے سکتے ہیں، انہی نمبرز پر رابطہ کریں اور اپنی دعائیہ درخواستیں ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے پریئر وارئرز 24 آورس موجود ہیں جو آپ کی کال کو سنتے ہیں اور اس کے مطابق جو بھی آپ کی درخواست ہے دعا کرتے ہیں۔ ہماری ٹیم آپ سب کے لیے دعا گو ہے تاکہ خداوند آپ کی زندگیوں میں بڑے جلالی کام کرے۔ آپ اپنی گواہیاں بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ٹیلی فونک بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس آپ برکت ٹی وی کے
پلیٹ فارم پہ آ کر, اس چرچ میں آ کر, ہاؤس آف پریئر میں آ کر, جو آصف ٹاؤن نمبر 2 لاہور میں جمعرات اور اتوار کے روز 2 عبادات ہم کرتے ہیں. ان عبادات میں شامل ہو کر خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں, اپنی گواہیاں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, اور آپ کی دی گئی گواہی دوسرے لوگوں تک بھی ہم پہنچائیں گے, اور بہت سارے لوگ آپ کی گواہی کے وسیلے برکت پا سکتے ہیں. اگر خداوند نے آپ کی زندگی میں کوئی بھی جلالی کام کیا ہے تو ضرور آ کر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور اسے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں, سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.